बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 31 अगस्त 2025 अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान में आराम का आखिरी दिन। पाकिस्तान की तवील मेहमान नवाज़ी का सिलसिला ख़त्म। हनीमून जो था एक तवील अरसे पर मुहित था अफ़गान महाजरीन का। 45-46 साल से वो पाकिस्तान में रह रहे थे और अब हुकूमत पाकिस्तान ने इनको कहा है कि आप आराम से चले जाएं। और इससे पहले मुख्तलिफ़ मोहलतें दी जाती रहीं। इसमें कई मरतबा मुतअद्दिद मरतबा एक्सटेंशन भी इनको दी गई। इससे पहले आपने ये देखा होगा कि 2023 में ये जब सिलसिला शुरू किया गया था, लाखों अफ़गान महाजरीन अब तक वापस जा चुके हैं और इनमें गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन की एक बड़ी तादाद आज भी पाकिस्तान में मौजूद। ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं, अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स, ये इनके लिए जो मोहलत थी वो ख़त्म हो चुकी है। 30 जून 2025 एक मोहलत मुकर्रर की गई थी। ये पिछले साल यानी 2024 में जब ये मुकर्रर की गई थी ये मोहलत 30 जून 2025 तक, तो ये एक साल मोहलत इनको दी गई थी। ये मोहलत 30 जून 2025 को ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद जुलाई और ये पूरा अगस्त का महीना हमने देखा कि ये जो POR कार्ड होल्डर्स अफ़गान महाजरीन थे, जिनकी तादाद 1.4 मिलियन यानी 14 लाख बताई गई है, ये पिछले 2 महीनों से इनके पास कोई स्टेटस नहीं था। ये गैर कानूनी तौर पर अब पाकिस्तान में मुकीम थे। दुनिया के आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आप बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के आप नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भी जाएं तो आपको अपने पासपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अफ़गानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अफ़गान महाजरीन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं और हमारी जो सियासी जमातें हैं ये भी इस मामले पर तक़सीम हैं। हमारे जो मुबस्सिरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो भी इस मामले पर तक़सीम हैं। और चूँकि एक तवील अरसा इन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऐसे लोग जिनकी उम्रें 35-40 साल हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए। उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो जिन्होंने अपना वतन नहीं देखा, जिन्होंने अपना आबा व अजदाद का जो इलाका है, जो जिस गांव से, जिस देहात से उनका ताल्लुक़ है, वो इलाका नहीं देखा। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इन अफ़गान महाजरीन की, ये जो इस किस्म के अफ़गान महाजरीन हैं, ये इनकी वतन वापसी नहीं है, बल्कि ये पहली दफ़ा हिजरत करेंगे, अफ़गानिस्तान जाएंगे। बहुत इनको उम्मीद थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई फ़ैसला आ जाएगा या कोई मज़ीद उनको मोहलत मिल जाएगी, लेकिन जिस वक्त तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है, कोई ऐसी ख़बर नहीं है, ऐसी किसी ख़बर का इम्कान नहीं है कि ये जो मोहलत है ये मज़ीद बढ़ाई जाएगी। इनको मज़ीद कुछ महीने जो है या कुछ हफ़्ते मोहलत दी जाएगी, क्योंकि इतलात ऐसी हैं कि एक क्रैक डाउन के हवाले से पहले तो अहकामात ये हैं कि जनाब पहले इनकी मैपिंग की जाए, इनके दुरुस्त जो आदाद शुमार हैं ये इकट्ठे किए जाएँ, ये कहाँ कहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। एक तो मालूम इनके कैंप्स हैं कि जहाँ पे पता है कि जी ये अफ़गान मुहाजिर कैंप है, तो वो तो मालूम है, लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान के मुआशरे में नफूज़ कर चुके हैं, ये हर जगह पे आबाद हैं, हर जगह पे उनके कारोबार हैं, हर जगह पे इनकी रिहाइश है, तो हुकूमत को, इंतज़ामिया को, मुतल्लिका जो महकमे हैं, इदारे हैं, उनके लिए एक बहुत मुश्किल एक ये सवाल है कि किस ज़िले में या किस सूबे में इनकी एक्चुअल जो तादाद है वो है कितनी। जितने भी आदाद व शुमार आपके सामने आते हैं, चाहे वो UNHCR के हों, चाहे वो अफ़गान कमिश्नरेट के हों, चाहे वो सूबाई हुकूमतों के हों, वफाकी इदारों के हों, ये आदाद व शुमार मुस्तनद नहीं हैं, ये दुरुस्त आदाद व शुमार नहीं हैं। ये तब पता चलेगा कि जब ये सारे के सारे अफ़गान महाजरीन वापस चले जाएंगे और फिर जब बाकायदा एक वीज़ा लेकर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो सही तादाद इनकी मालूम होगी और वैलिड वीज़ा जिसके पास है वो पाकिस्तान में रह सकता है। 1 सितंबर के बाद किसी भी किस्म का अफ़गान महाजिर जो है जिसके पास वैलिड वीज़ा नहीं है वो पाकिस्तान में रिहाइश रख सकता है और ना वो पाकिस्तान में कारोबार कर सकता है। एक मुश्किल दौर का आगाज़ है लाखों अफ़गान महाजरीन के लिए
ایک بہت ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا سارے اثاثے چھوڑ کر، اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر وہ جب افغانستان واپس جائیں گے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. راستے کے مسائل بھی ہیں، سفر کے مسائل بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان کا افغانستان کے اندر ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا ہے. زیرو سے انہوں نے سٹارٹ لینا ہے. ان کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ان کے تنازعات ہیں، ان کی دشمنیاں ہیں، ان کو اپنی جائیدادوں کا پتہ نہیں ہے. ان کی زمینوں کے اوپر، ان کی جائیدادوں کے اوپر وہاں لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. جن کی وہاں پہ کوئی جائیداد نہیں ہے ان کے لیے الگ سے ایک مسئلہ ہے. جنہوں نے پاکستان میں جائیدادیں بنائی ہیں، اثاثے بنائے ہیں، ان کے لیے الگ مسئلہ ہے. جنہوں نے پاکستانی دوست احباب کے نام کے اوپر یا ان کے شناختی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے بینکوں میں اکاؤنٹس کھولے ہیں، جنہوں نے کاروبار یہاں پہ کیے ہیں، شروع کر رکھے تھے، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے امانتیں رکھ دی ہیں پاکستانی اپنے دوست احباب کے پاس، تو یہ جب واپس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی امانتیں تو ان پاکستانیوں کے پاس رہیں گی. بہت سارے درد دل رکھنے والے پاکستانی موجود ہیں، اور اس میں ایسے سفاک پاکستانی بھی موجود ہیں کہ جو اونے پونے ان افغان مہاجرین سے ان کی جائیدادیں، ان کے اثاثے خرید رہے ہیں. مال مویشی کی صورت میں ان کے اثاثے ہیں، گاڑیوں کی صورت میں ہیں، کاروبار کی صورت میں ہیں، ان کے مکانات، دکانات کی صورت میں ہیں. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ یعنی افغانوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. وہ نوجوان کہ جنہوں نے افغانستان اپنا آبائی وطن دیکھا نہیں ہے، جن کو آپ بولتے ہوئے سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں، وہ ٹیٹ قسم کی پنجابی بولتے ہیں، وہ سندھی بولتے ہیں، وہ پاکستانی زبانیں اتنا روانی سے بولتے ہیں، اردو زبردست طریقے سے بولتے ہیں. ان کو شاید وہاں پہ بہت زیادہ مسئلے کا سامنا ہوگا. اور یہ بھی کہ وہ نوجوان جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے افغانستان میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. ان کو نظر آتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ افغان حکومت کہتی ہے، طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جی آپ آئیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہی کاروبار افغانستان کے اندر شروع کریں. اب بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جن کی پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے، ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ تمام افغان مہاجرین ایک بار اپنے وطن واپس چلے جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے افغان مہاجرین دہشت گرد ہیں، یہ غلط سمجھتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں یہ جرائم پیشہ ہیں، یہ غلط سمجھتے ہیں. ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، ان میں منفی ذہنیت والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں ایسے بھی ہیں، افغانوں میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں. ایسے لوگ ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے افغان مہاجرین اس طرح نہیں کرتے، سارے کے سارے افغان اس طرح نہیں سوچتے. کچھ جو گمراہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح یہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مسائل کھڑے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی روزی روٹی اسی نفرت کے کاروبار سے چلتی ہے. جو موقف یہ رکھتے ہیں جو لوگ کہ جی ہمیں یہ 45-40 سال جو ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، اب ہمیں ان کو اچھی یادوں کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل بجا موقف ہے، بالکل جائز موقف ہے. یہ احترام کے ساتھ واپس جائیں گے، یہ باوقار انداز میں واپس جائیں گے تو پاکستان کے لیے ان کے اچھے جذبات ہوں گے. اور کوئی اتنا بھی اس قدر بھی نمک حرام نہیں ہوگا کہ جو پیدا پاکستان کے اندر ہوا ہو، جو پلا بڑا پاکستان کے اندر ہوا ہو، جس نے یہاں کی زمین سے حاصل کیا گیا اناج کھایا ہو، جس نے یہاں کا نمک کھایا ہو، جس نے یہاں پہ کاروبار کیا ہو، جس نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہو، جس کے بچے یہاں پہ پلے بڑے ہوں، جس نے اپنا مستقبل جو ہے وہ یہاں پہ بنایا ہو، اور وہ واپس جا کے پاکستان کے خلاف بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نمک حرامی کرے گا. اور ایسے افغانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے.
بلکہ بہت کم ہے، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ پھر آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ انڈیویجول انفرادی کیسز ہوتے ہیں کہ جیسے جرمنی میں کسی نے پاکستان کا جھنڈا اتارا سفارت خانے یا قونصل خانے سے، تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ بہت وائرل ہوتی ہیں، اور یہ جو انفرادی اقدامات ہوتے ہیں اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو ان کے اپنے ہم وطن ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو باوقار انداز میں جائیے، احترام کے ساتھ جائیے، اور جہاں جہاں پہ ان کے مسائل ہیں حکومت کو، انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے مسائل دیکھے اور اس طریقے کا کریک ڈاؤن نہ ہو، اس طریقے کی پکڑ دھکڑ نہ ہو کہ جس طریقے سے ایک خوف پایا جاتا ہے۔ افغان جو بچے ہیں ان میں بڑا خوف پایا جاتا ہے، خصوصاً سٹوڈنٹس کے مسئلے کے اوپر نہ افغان حکومت نے کوئی سوچا ہے، نہ پاکستان حکومت نے کوئی اس بارے میں سوچا ہے، نہ اس حوالے سے ہمیں کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں کوئی کوآرڈینیشن نظر آتی ہے کہ ان افغان بچوں کا کیا ہوگا کہ جو یہاں پہ زیر تعلیم تھے، ان افغان لڑکیوں کا کیا ہوگا جو یہاں پہ تعلیم یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں، بیچ میں جب وہ غیر قانونی قرار پائیں گے یہ خاندان سارے کے سارے، وہ نہ تعلیمی اداروں میں پڑھ سکیں گے، نہ وہ موبائل سم استعمال کر سکیں گے، نہ وہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریٹ کر سکیں گے۔ بہت سارے مسائل کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ جو افغان جا رہے ہیں ان کی جو راستے کی رکاوٹیں ہیں یہ بھی دور ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ ان کے لیے مسائل ہیں، ان کی رجسٹریشن، ان کا بائیو میٹرک، اور 2-3 دن تک ٹرکوں میں فیملیز کا شدید گرمی کے موسم میں کہیں بارش ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کہیں شدید دھوپ پڑتی ہے، تو ان تمام کے تمام موسمی حالات میں ان افغان خواتین کا، ان بوڑھوں کا، ان بچوں کا جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس پہ ان حالات کے اوپر دیکھنا چاہیے، رحم کا کھانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلے انسان ہیں، اس کے بعد کسی اور ملک کے یہ شہری ہیں جو حکومت پاکستان نے جن کو اب غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اس موضوع پر مزید بھی باتیں کریں گے، جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی، امکانات جو ہیں بہت سارے موجود ہیں۔ UNHCR بھی اس میں سرگرم ہے، حکومت پاکستان سے ان کا قریبی رابطہ ہے۔ کابل کی حکومت نے بھی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ میکینزم تیار کیا جائے، اور ایک پالیسی بھی افغان مہاجر کیمپس کے حوالے سے، اور جب یہ لوگ واپس آئیں گے ویزا لیں گے تو اس حوالے سے بھی ابھی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی، اعلان نہیں کیا حکومت پاکستان نے۔ بہت سارے اعلانات ابھی باقی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کیٹیگری بنائی جائے، اور تقریباً یہ جو میں اسٹوڈنٹس کی بار بار بات کر رہا ہوں ان کے لیے بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی پالیسی جو ہے اس کا اعلان کیا جائے۔ جو بھی اس حوالے سے افغان مہاجرین کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی، چاہے یہ اب پاکستان میں ہیں، چاہے افغانستان کے اندر ان کے لیے کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی، تو میری کوشش ہوگی کہ بر وقت آپ تک پہنچا سکوں، اور میری ویڈیو بر وقت دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن میں جو آل کا آپشن ہے وہ ضرور استعمال کریں تاکہ ہر ویڈیو وقت پہ آپ کو ملا کریں۔ بہت شکریہ۔